This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project. Today is the 5th of August 2014. हम मिस्टर आदिल सलाहुद्दीन का इंटरव्यू ले रहे हैं ऑडियो पे ज़रीन और वीडियो पे वकार हैं वाजिद हैं. Before we start, sir, what is your name? Adil Salahuddin. So would you have a middle name? Salahuddin. Okay. Yeah. और आपकी डेट ऑफ बर्थ? 12 Feb 1944. और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली. सर आपके फादर का नाम? हाजी जैनुल आबिदीन. एंड उनका ऑक्यूपेशन? बिजनेस. आपकी मदर का नाम? जाहिदा बेगम. एंड उनका ऑक्यूपेशन? हाउस वाइफ. सर आपके कोई बच्चे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? मेरा एक भाई और एक बहन है. आप उनके नाम बताएंगे? बहन का नाम है मुंतसिब जमाल. सर भाई का? एहतशाम मुतीन आसिफ. आपकी वाइफ का नाम? रज़िया सुल्तान. उनकी ऑक्यूपेशन? हाउस वाइफ. आपके चिल्ड्रन? उज़ैर आदिल, बड़ा है, ओके आयशा आदिल जी. और उमर आदिल. ओके सर आपकी फैमिली पाकिस्तान माइग्रेट होके आई थी? जी. आप मुझे साल बता सकेंगे? 47. 47 में. सर इसके बारे में कुछ आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि आपको अगर कुछ मालूम हो इस बारे में कि हाउ डिड पीपल माइग्रेट? ये बहुत स्ट्रेंज सी हिस्ट्री है इसकी, क्योंकि दिल्ली में हम लोग रहते थे, लेकिन मेरे जो कज़न थे, कज़न सिस्टर और कज़न ब्रदर, वो लाहौर में पढ़ते थे. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे पप्पी के बड़े बेटे थे और उनसे छोटी थी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में त्रिपार्टीशन. तो जब ये हंगामे हुए और ये हुआ तो वो उस वक्त मेडिकल के 4th ईयर में थी केई में. तो उस वक्त गोरे थे प्रिंसिपल उनके, तो वो बहुत परेशान थी. तो मेरी पुप्पी के 3 बेटे, 2 बेटे और 1 बेटी थी. तो उसने अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि मेरी माँ और मेरी बहन वहाँ रह गई, क्योंकि मेरे भाई जो थे वो PhD करने प्री पार्टीशन अमेरिका चले गए थे. अब वो उनकी अम्मा और एक बेटी थी, और ये तो उन्होंने कहा कि वहाँ से उन्हें यहाँ लाने का कोई इंतज़ाम किया जाए. तो उसने फिर, बड़े अच्छे लोग थे, उन्हें बाई एयर उनका अरेंज कर दिया. तो मेरी फुप्पी ने मुझे पाला है. तो जब वो अरेंज हो गया तो मेरी फुप्पी 2 भाइयों को, मेरे एक तो मुझे और एक मेरा कज़न था, जो उनकी निशानी थी कहीं मैं अपनी निशानियां 2 ले जाती और अपनी बेटी को छोड़ दिया उन्होंने. तो इस तरह हम पाकिस्तान आ गए. और लाहौर में फिर वो ऑलरेडी थी वहाँ पे हमारी बहन, तो उसने अरेंज किया हुआ था हमें. तो काफ़ी अरसे फिर हम कैंप में भी रहे, और वो जो कि मैंने सुना है, याद नहीं. तो ये हमारा माइग्रेशन का होता. फिर मेरे पेरेंट्स वगैरह ये कोई 1-1.5 साल के बाद आए हैं. सर आप माइग्रेट होने के बाद लाहौर शिफ्ट हुए? जी. और फिर आपकी रिहाइश लाहौर में ही थी? लाहौर में थी. आप पाकिस्तान के कौन कौन से शहर में आपकी रिहाइश रही है? सिर्फ लाहौर और उसके बाद कराची. आप कराची में कब? मैं 1966. और सर आपको उसकी थोड़ी डिटेल याद होगी? जब आप कराची शिफ्ट हुए तो 66 में किन वजूहात की बिना पे आप शिफ्ट हुए? और मैं
NCA کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے 66 میں گریجویشن کی وہاں فائن آرٹس. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے 65 وار ہوئی تھی اور بہت پرابلمس تھیں, آپ کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں. اور تو میرا دوست تھا اور دوست بھی اور NCA کا اسٹوڈنٹ بھی تھا, بشیر مرزا. تو اس نے یہاں کراچی میں گیلری کھولی تھی 1965 میں. اس کے بعد وار ہو گئی تو وہ لاہور آیا NCA میں اور وہاں سے اس نے آرٹ کلیکٹ کیے ایگزیبیشن کے لیے. تو میرا تھیسس لگا ہوا تھا تو اسے بہت پسند آیا. اس نے کہا کہ تم یہ تھیسس مجھے دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے آفر کی کہ یار میں اکیلا ہوں وہاں پہ, تم کیوں نہیں میرے ساتھ جوائن کر لیتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو میں پھر جیسے ہی مجھے وہاں سے پاس آؤٹ ہوا تو میں پھر کراچی آ گئی. سر آپ ہمیں آپ کی ارلی اسکول کے بارے میں بتا سکیں گے, آپ کی پڑھائی کا؟ جی, میری پڑھائی تو ارلی جو تھی ایک تو لاہور میں ہی تھی. لاہور میں ایک کافی مشہور اسکول تھا, مشنری کا اسکول تھا, رنگ محل مشن ہائی اسکول. وہاں میں نے کلاس 6 تک پڑھا. پھر میرے بھائی جو PhD کرنے گئے ہوئے تھے وہ واپس آ گئے انڈیا سے تھے, پاکستان آئے. تو میری پھپھی کیونکہ میرے ساتھ رہتی تھیں تو انہوں نے کہا ان کی اپائنٹمنٹ ہو گئی پشاور یونیورسٹی میں, اسلامیہ کالج پشاور میں. وہ ایز اے لیکچرر باٹنی کے آ گئے. تو پھر ہم پشاور چلے گئے. تو اس کے بعد میری 6, 7, 8 اسلامیہ کالجیٹ اسکول, تو یہ تھا 55, 1955 سے 56, 57, 58 یہ میں نے پشاور گزارا. اسلامیہ کالجیٹ اسکول بہت مشہور اسکول ہے. یہاں سے آپ نے کون سی ڈگری حاصل کی؟ یہاں سے تو اسکولنگ بھی کی 8 تک. ہاں. اس کے بعد سر پھر 9th اور 10th پھر ہم لاہور آ گئے واپس. یہ کون سا سن تھا؟ یہ 69, 59 اور 60. اور آپ یہاں پہ 60 میں نے میٹریکولیشن کیا لاہور سے. اور پھر پری انجینئرنگ میں جی اسلامیہ کالج لاہور میں نے ایڈمیشن لیا. جی. لیکن وہ پری انجینئرنگ مجھ سے نہیں ہوا, نہ میرا ادھر رجحان تھا. لیکن پیرنٹس کی خواہش تھی کہ بیٹے کو انجینئر بنائیں گے اور یہ کریں گے. تو میرے دوست تھے کچھ, یہ بشیر مرزا, ظہور, اور یہ ہم ایک ہی لوکیلٹی میں رہتے تھے. تو اس نے کہا کہ تم آرٹ کالج کیوں نہیں جوائن کرتے. میں نے کہا یار میرے پیرنٹس نہیں مانیں گے. تو خیر انہوں نے کہا کہ تم آؤ انٹرویو دو اور ایڈمیشن اگر ہو گیا تو ٹھیک. پھر میں انٹرویو دیا اور اتفاق ہے میری سلیکشن ہو گئی. تو میں نے 1962 میں NCA جوائن کیا. اینڈ آپ گریجویٹ 4 سال کے بعد ہوئے 1966 میں. اوکے سر. آپ مجھے اپنی ارلی کریئر کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے؟ آفٹر گریجویشن؟ جی ہاں, یہ بھی ایک ایسا اتفاق ہے کہ NCA سے ہر سال یہاں پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن جی جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں سارے سیکیورٹی ڈاکومنٹ, بینک نوٹ, اسٹیمپس اور ہر پاسپورٹ اور ID کارڈ یہ سب چھپتے. تو یہاں قائم ہوا تھا کراچی میں, اور وہ بھی تھامس ڈیلارو کے انڈر. تھامس ڈیلارو ایک انگلینڈ میں کمپنی ہے جو ساری دنیا کے بینک نوٹ اور یہ چھاپتی.
تو انہوں نے اپنی مشینیں اور اپنے ورکرز اور اپنا اسٹاف یہاں بھیجا. تو یہاں ڈیزائننگ کا شعبہ نہیں تھا. ڈیزائن انگلینڈ سے ہو کے آتے تھے. ہمارے ارلی نوٹ سارے انگلینڈ سے بن کے آئے, ہمارے پوسٹیج اسٹیمپ. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ پاکستان میں ہونا چاہیے. تو وہ ہر سال جو 2 لڑکے ٹاپ کرتے تھے وہ 2 ایسٹ پاکستان سے لیتے, کیونکہ اس زمانے میں 2 ہی آرٹ کالج تھے, ایک ڈھاکہ اسکول آف آرٹ اور ایک نیشنل کالج آف آرٹس. تو اس طرح کیونکہ میں نے ٹاپ کیا تھا تو ہم 2 لڑکوں کی سلیکشن ہو گئی, اور اسی طرح ایسٹ پاکستان سے بھی 2 لڑکے آ گئے. تو جب میں نے جوائن کیا ہے 1967 میں تو کوئی 16 ڈیزائنر تھے کوالیفائڈ جو ڈھاکہ سے اور یہاں تھے, اور بڑا آرٹ کمپٹیشن تھا. بنگالی جو ہمارے دوست تھے وہ واٹر کلرسٹ ہوتے تھے, بہت خوبصورت واٹر کلر کرتے. ہم لوگ آئل میں اور دوسری میڈیم میں تھے. تو بڑا اچھا ٹائم گزرا, اور ہمیں لوگ یقین نہیں کرتے کہ 1967 میں مجھے جو سب کو آفر ہوئی تھی وہ 790 روپیز ہمیں ملتے اس زمانے میں, جبکہ ڈپٹی کمشنر 350 روپے بھی 300 ہوتے تھے. اور ہمیں فیسلٹیز, کیونکہ یہاں کوئی رکتا نہیں تھا, بڑے ریموٹ ایریے میں تھا سیکورٹی پریس, کوئی اطراف میں جنگل ہی تھا. تو اب ہم بیچلر تھے تو اکٹھے, انہوں نے ہمیں آفر بھی کی ہوئی تھی کہ آپ اس ہاسٹل میں بھی رہ سکتے, لیکن ہم 2-3 لڑکوں نے مل کے اپنا الگ اپارٹمنٹ لیا اور یہاں رہتے تھے. تو اس طرح ہمارا کراچی آنا ہوا اور میرا کیریئر شروع ہوا. اور پھر 38 ایئرز وہیں گزرے سیکورٹی پریس میں. ایز اے ڈیزائنر میں ہوا تھا, پھر سینئر ڈیزائنر, پھر میں چیف ڈیزائنر بھی رہا, پھر جنرل مینیجر بھی رہا, اور پھر میں نے وہاں آرکائیو بھی شروع کیا تو میں چیف آرکائیوسٹ بھی تھا. تو میں نے بہت پریزرو کیا جو پرانے کام تھے اور پرانے جو فرسٹ ڈیزائن تھے, اور بہت بڑا آرکائیو میں نے وہاں بنایا تھا سیکورٹی پریس میں. تو بس میں 2003 میں وہاں سے ریٹائر ہوا. سر آپ یہ آرکائیونگ کا بول رہے ہیں, بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. آپ بتا سکتے ہیں کس قسم کا آرٹ ورک تھا وہاں پہ, اس میں اگر تھوڑی سی آپ ہمیں ڈیٹیل دیں. ایکچولی وہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پریزرو کیسے کرتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ NCA میں ہمارا ایک سیشن ہوتا تھا جو کہ ہمیں آرٹ کی کلیکشن اور یہ بتاتے تھے, تو اویئرنیس تھی ہمیں بہت. تو وہاں میں نے دیکھا کہ کافی مٹیریل جو تھا جو گورے بناتے تھے, اور جو سب سے پہلا اسٹیمپ تھا جو کسی پاکستانی نے بنایا تھا وہ چغتائی صاحب کا, چغتائی صاحب کے اسکیچز, اور وہ وہاں ایسی پینسل اسکیچز وہ ویسٹ ہو رہے تھے. اور بھی اس طرح کے جو میکس تھوما تھا جو برٹشر تھا اور بہت اچھا ڈیزائنر تھا, مورنٹی تھا. تو ان لوگوں کا کام جو تھا نا وہ میں نے پریزرو کیا. پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہم بینک نوٹ, جو ہمارا پہلا بینک نوٹ 52 میں چھپا جو پاکستان کا پیور اسٹیمپ تھا, تو اس کی پلیٹیں جو پرنٹنگ پلیٹس ہوتی ہیں اور وہ ایک شیٹ میں 48 نوٹس ہوتے ہیں, تو وہ پوری شیٹیں میں نے پریزرو کی. وہ پلیٹیں میں نے پریزرو کر لیں جو کہ بہت تھک کاپر کی ہوتی ہیں, پھر انہیں کروم کرا کے وہ میں نے سارا جتنے بھی سیریز تھی 4 نوٹ جو ہم نے چھاپے تھے ارلی وہ میں نے پریزرو کی. پھر جتنے اسٹیمپ نکلے وہ ہم نے کیے. اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ اس وقت ہم انڈونیشیا کے نوٹ بھی ہم چھاپتے تھے, سیریا کے نوٹ بھی ہم چھاپتے تھے, اور سعودیہ پاسپورٹ ہم چھاپتے تھے, اور یہ جتنی بھی ٹروشل اسٹیٹس تھیں ان کے سارے اسٹیمپس جو تھے وہ سیکورٹی پرنٹنگ پریس صاحب, دبئی, کویت, بحرین, یمن, ابو ظہبی,
نیپال، سری لنکا کہ جتنے بھی یہ لوگ تھے ان کے پاس کوئی پریس نہیں تھا تو ہم چھاپا کرتے تھے. تو اس کے ڈیزائن کچھ تو وہ لوگ اپنے بھیجتے تھے، کچھ فوٹوگراف بھیجے کہ جی اس فوٹوگراف سے آپ ڈیولپ کریں، پھر ہم اسے ڈیولپ کر کے بناتے تھے. پھر یہ چیزیں پرزرو کی. پھر جو ارلی کینسلیشنز ہوتی تھیں جو وہ بہت انٹرسٹنگ فیلڈ تھی، تو وہ ہم نے پرزرو کرنی شروع کی. اس طرح بہت مٹیریل ہو گیا. پھر میں نے ایک ہمارے اچھے پڑھے لکھے ڈائریکٹر جنرل آئے تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ سب چیزوں کو میں چاہتا ہوں کہ ایک جگہ کر دے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو. تو میں نے ایک بہت بڑا ہال لے کے اور اس سے پہلے پورا ڈیزائن کیا، پارٹیشن کیے، الماریاں بنوائیں، اور پھر میں نے اسے فلی ایئر کنڈیشن، 4 ایئر کنڈیشنر ونڈوز ہوتے تھے اس زمانے میں وہ لگائے. اور پھر اسپیشل میں نے فریم بنائے اور وہ اس میں سارے اسٹیم رکھ کے، ایک اسٹینڈ کے اندر 5 وہ تھے، وہ لیف ایسے نا وہ کھلتے تھے. تو کیونکہ سامان بہت زیادہ تھا اس لیے وہ اسپیس کی وجہ سے. تو یہ آرکائیو شروع ہوا. پھر 2000 ایئر کون سا ہے؟ یہ میں نے شروع کیا تھا 1998 میں، جب ہمارے روشن ضمیر صاحب بہت لرنڈ ڈائریکٹر جنرل تھے، تو انہوں نے بڑا مجھے انکریج بھی کیا. تو وہ ہم نے شروع کیا اور محنت کرتا رہا. لاسٹ مومنٹ جب میں ریٹائر کیا، جب بھی انوگریشن کرائی پھر ہم نے اس کی بڑا اچھا فنکشن. تو جو بھی وزٹرز آتے تھے وہ سب ہمارے پاس ہی آتے تھے، کیونکہ ڈیزائننگ اور انگریونگ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ہر ایک کے لیے انٹرسٹ ہوتا ہے. اور ایک اور بات جو کہ لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں پتہ کہ اسٹیمپس جو ہیں یہ اوریجنل سائز میں ڈیزائن ہوتے ہیں، یعنی یہ چھوٹا ہی ڈیزائن ہوتا ہے. اسے آپ بڑا کر کے اور پھر چھوٹا نہیں کرتے بلکہ چھوٹا ہی ڈیزائن کر کے اور وہ ہم بھیجتے ہیں، کیونکہ جو اپروونگ اتھارٹیز ہیں انہیں ویژولائز نہیں کر سکتے وہ اگر بڑے بھیجیں کہ کیا ہوگا. تو وہ کمپٹیشن بہت تھا. تو مثلاً کوئی ایک ٹاپک ملا اس پہ ہم لوگ بھی، ہم 5 ڈیزائنر تھے، 5 ان کے تھے، سب بنا کے کوئی 10 ڈیزائن جاتے تھے، اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ ہوتا تھا. تو ایک بڑے آنر کی بات بھی ہوتی تھی اور بڑا کچھ میں بنگالی جیت جاتے تھے، کچھ میں ہم جیت جاتے تھے. صحیح. سر ابھی میں آپ کو تھوڑا سا واپس پیچھے لے کے جاؤں گی آپ کے بچپن کی طرف. آپ ہم سے اگر کچھ شیئر کریں آپ کی ارلی لاہور کی اسٹوریز، لاہور جس لاہور میں آپ بڑے ہوئے، فرام دیٹ ٹو دا ایئرز دیٹ لیڈ اپ ٹو NCA. ہاں وہ بھی لاہور ایک ایسا شہر ہے کہ وہاں کم از کم جو جسے تھوڑا آرٹ سے لگاؤ ہو یا تھوڑا مائنڈ ہو، تو لاہور سے بہتر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس طرح ہم کچھ ایک ہی فیلڈ کے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. تو ہم نے ساری ہسٹوریکل پلیسز، یعنی جب میٹرک کے بعد چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم لوگ نکل جاتے تھے تو دیکھتے تھے. پھر جو ایک ریگولر ہمارا ڈیلی تھا کہ ہم لوگ شام کو جاتے تھے لارنس گارڈن، 4-5 لڑکے اکٹھے ہو کے اور پیدل جاتے تھے. اس وقت کوئی ٹریفک کچھ نہیں تھی، تو 2-3 میل دور تھا. وہ ہم انارکلی میں رہتے تھے اور یہ لوگ ہنستے بھی ہیں کہ ٹرانزسٹر ایجاد ہو گئے تھے اس زمانے میں. تو وہاں لے جا کے ایک ہمارا مخصوص کارنر تھا پہاڑی کے اوپر، وہاں بیٹھ کے اور پرانے گیت سنا کرتے تھے اس زمانے میں. اور وہی پھر کچھ ایسی سوسائٹیز ہی مل گئیں. پھر جو سب سے اچھی بات ہے کہ وہاں پر لٹرلی بڑا آپ کو مواد ملتا تھا. جیسے رائٹر بڑے اچھے انتظار حسین، سعد حسین منٹو،
اور کافی میں بھول رہا ہوں اس وقت. اور ان کی حلقہ ارباب ذوق سے نام سے ایک ان کی وہ تھی, اور یہ بھی مہینے میں ایک دفعہ ایک اتوار کو یا وہاں پر گیدرنگ کیا کرتے. تو ہم چھوٹے تھے لیکن ہم وہاں جا کے ان کی وہ باتیں سننی اور ان کا جو اظہار, کوئی بھی ایک ٹاپک لے لیتے تھے وہ اور اس پہ پھر ڈسکس ہوتا تھا. تو وہاں اتنا ایک کیا عجیب کہ لاہور واقعی کوئی بولتا نہیں ہے. اگر میں اب بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا سال یا 6 مہینے بعد میں چکر ضرور لگاتا ہوں. تو لاہور واقعی لاہور ہے. پھر ہم نے وہاں مزاروں پہ بھی جانا, شالمار گارڈن کسی دن چلے گئے, جہانگیر اسٹام چلے گئے. اور وہ پھر این سی اے نے ہمیں بڑا پروموٹ کیا کہ ہماری ایک اسائنمنٹ ہوتی تھی کہ آپ جائیں ہسٹوریکل پلیس پہ اور وہاں جا کے اسکیچنگ کریں. تو ہماری پوری ٹیم, پورا کلاس جاتی تھی, ہمیں وہ ارینج کرا دیتے ٹانگے وانگے, تو وہاں ٹانگوں میں بیٹھ کے جانا اور پھر وہاں سارے دن اسکیچنگ کرنی. اور پھر آتے تھے, پھر وہ ڈسپلے ہو کے اس پہ گریڈنگ بھی ہوتی تھی, آپ کو نمبر بھی ملتے تھے. تو اس سے ہماری اسٹڈی بہت ہو گئی. یعنی آرکیٹیکچر لاہور کا کوئی ایسا نہیں جو ہم نے اسکیچ نہ کیا. بہت سارے پیپر لے جاتے تھے اور اس پہ چارکول سے اور پینسل سے جو جس کا دل چاہتا تھا کرتے. تو اس طرح ہماری اسٹڈی بہت ڈیٹیل اسٹڈی ہوئی. پھر ہمیں این سی اے کی طرف سے ہسٹوریکل پلیس سارے پاکستان میں ہم گئے. سوات میں ہم رہے 20-25 دن, اور وہاں پہ ہم نے اسکیچنگ کی. اور جو سب سے انٹرسٹنگ وہاں کی جو کارونگ ہے وہ ہمیں اسائنمنٹ, شاکر صاحب ہمارے پرنسپل تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ضرور تم لوگ دیکھنا اس. تو وہ اتنی خوبصورت کارونگ, یقین نہیں آتا تھا کہ یہ را ہیں, بالکل ان پڑھ لوگ اور وہ کاو کرتے ہیں. تو وہ پھر ہم وہاں سے خرید کے لائے. ہمیں پیسے دیے تھے کہ ہم ایک آرکائیو بنانا چاہتے ہیں سوات کا, شاکر صاحب نے کہا. تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم یہ پیسے لے جاؤ 20-25 ہزار روپے, اور وہاں سے. تو آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کو پتہ چلا تو اپنے گھروں سے وہ بچے چھوٹی چھوٹی وہ لکڑی کے چمچے کارو وہ لے آتے تھے, کوئی اپنا دروازہ لے آتا تھا, کوئی چیسٹ ہم نے خریدے وہاں اتنے سستے, پورے وہ پلر جو ان کے کارو وہ ہم لے کے آئے. اور ہمارا کیونکہ ایک ٹرین ہمیں ملتی تھی جس میں بوگیاں لگ جاتی تھیں, تو ہم 20-25 لوگ اس بوگی وہاں اسٹیشن پہ چھوڑ دیتے تھے, اور پھر سارا سامان ڈمپ کر کے پھر ہم. اب ہمارا وہ جو کلیکشن تھی وہ لاہور میوزیم میں اب بھی ہمارے این سی اے کے نام سے موجود. تو اس طرح لاہور بھی دیکھا, لاہور تو سارا ہی دیکھا, لیکن باقی ہم پھر یہاں آئے, سندھ آئے. یہاں پہ جو یہ کارونگ تھی مکلی کی اور چوکنڈی کی, اس پہ ہم نے بہت اسٹڈی کی, اس کی پوری فلمنگ اور یہ کر کے لے کے گئے. اس طرح آرٹ سے اویئرنیس, اور بس یہی فائن آرٹ کا ایک. So, sir, from what I've heard, you were a miniature artist. جی جی. So, आपका from big scale come down to miniature, ये how did that happen? ایکچولی یہ بڑی عجیب سی فیملی ہے کہ ہم 3 میرے بچے, 2 میرے بچوں کی جو بیگ مات ہیں وہ بھی انڈس سے ہیں, اور ہم سب مل کے 8 لوگ ہو گئے, اور یہ اکیلی تھی. سالوں کے ٹینٹرمز نا اس طرح پھیلا کے keep spreading around, تو پھر جس چیز کو میں سمیٹ کے رکھتی نا وہی ان کو چاہیے ہوتی ہے. کیا کوئنسیڈنس ہے, مہینہ بھر سے پڑھی ہوگا ایک پیپر, the moment I pick it up he needs that. I'm used to it. اب تو ہماری شادی 72 میں ہو گئی تھی, تو اب جب سے اب تک ماشاء اللہ
Definitely. Yeah. So would you like to share that side of your life as well with us? बस शादी हो गई और हम अपने कामों में मगन रहते थे, हमें परवाह ही नहीं होती थी। और सिक्योरिटी प्रेस में जो एक दफ़ा चला गया वो बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि हमारे ऊपर एजेंसीज़ का बड़ा पैरा होता था, जो कि हमें बहुत बाद में पता चला कि इस तरह, क्योंकि वहाँ पर हर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की जो लेटर्स होते थे, वो उनके लेटर हेड्स, उनकी खुफिया चीज़ें, आर्मी की बहुत सारी चीज़ें जो कि पब्लिक नहीं होती थी, हम वो प्रिंट करें। फिर जो करेंसी नोट्स थे ना, वो बहुत उसकी डाइयाँ और वो, तो वो लोग हमेशा हमें कवर रखते थे कि ये कोई इनको हायर ना कर ले, कोई ने ब्राइब करके वहाँ से कोई चीज़ें ना निकलवा ले, डाइयाँ ना निकलवा लें। तो इस तरह जब हम ज़रा हायर उस पर, जब मैं जनरल मैनेजर हुआ तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, और हमें अकोमोडेशन भी वहीं, शादी के बाद आपको वहीं अकोमोडेशन भी मिल जाती थी, और बड़ा 24 आवर गार्डेड और बड़े अच्छे घर गोरों के बनाए हुए थे, बड़े बड़े कमरे। और तो वहाँ कभी ना हम बाहर निकले उस एरिया से, और ना हमें अंदाज़ा था कि शहर की लाइफ क्या है। कभी घर में हमारे ताला नहीं लगा, चाहे हम बाहर चले जाएं, कुछ हो जाए, खुले रहते थे और कोई आता नहीं था। तो ये इन्हें बहुत प्रॉब्लम थी घर खुले छोड़ के आ जाते हैं आप लोग, सब चीज़ें छोड़ के आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी प्रेस की लाइफ बहुत अच्छी थी जब तक गोरे रहे। गोरों के बाद जब ये गए ना, लास्ट जो उनका जनरल मैनेजर था वो गया है 1970। जी जी, सारे ब्रिटिशर थे, और वो भी थॉमस डिलारो के वो थे। फिर यहाँ से ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजते थे ये लोग, तो हमसे पहले 2 बैच गए थे, 2 लड़के गए थे, तो वो वहाँ से वापस ही नहीं आए। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर हमारे जो एमडी थे उसने कहा कि यार ये तो सही नहीं है, मैं वहाँ से बुला लेता हूँ। तो उसने हर फील्ड का एक एक एक्सपर्ट इंग्लैंड से बुला ली, तो वो हमारे साथ 1 साल रहे, और उनकी जो ट्रेनिंग थी और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि हम तो यहीं के टेक्निकल वो करते, पता था हमें, लेकिन उसने फिर हमारा माइंड बहुत ब्रॉड हो गया। और तो मिनिएचर का जो था ना सवाल जी, और मुझे ये नौकरी भी इसीलिए मिली कि मेरा मिनिएचर एक मेन सब्जेक्ट तो आपका ऑयल होता था कि आपने ऑयल करना है या क्या करना है, लेकिन उसके साथ 2 आपको सब्जेक्ट और भी करने पड़ते। तो मेरा था मिनिएचर, औरों का फ़ोटोग्राफी भी था। और तो हमारे जो उस्ताद थे वो उस्ताद मोहतरम, बहुत इज़्ज़त करते हैं, वो थे हाजी मोहम्मद शरीफ। वो पाकिस्तान और इंडिया में वाहिद मिनीचरिस्ट था, जो कि वो महाराजा पटियाला के, उनके वालिद जो थे वो दरबारी पेंटर थे, और वो अर्ली इंतकाल हो गया उसके वालिद का। तो ये 4 साल की उम्र से महाराजा पटियाला के दरबार से ही वाबस्ता हो गए थे, और इन्होंने वहीं पे ट्रेनिंग ली और वहीं पढ़ा और काम किया। और वो महाराजा के ये बच्चों की तरह था, वो जो अपनी स्टोरीज़ पुरानी अपनी ज़बान में सुनाते थे कि महाराजा उन्हें शिकार पे जब साथ ले जाता था, हम पीछे होते थे, तो उसके जो बच्चे थे वो एक उम्र के थे, तो ये सब जाते थे। फिर कह रहे जब हम वापस आते थे तो फिर हमें वो कहता था कि ये जो तुमने देखी शिकार हमारा, इसको स्केच करो। तो फिर वो स्केच करते थे। तो जब पाकिस्तान बना तो फिर पाकिस्तान आ गए, और यहाँ उन्होंने बहुत काम किया। एनसीए उन्होंने ज्वाइन किया था 1958 में। तो उस वक्त मिनिएचर को कोई इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं होती थी, लेकिन उनका काम इतना अच्छा था कि वो इंटरनेशनली, अयूब खान ने जो प्रेसिडेंट थे हमारे,
انہوں نے ان کے کام کی ایگزیبیشن لندن میں بھی کرائی اور پھر ان کا ایک ماہانہ وظیفہ بھی بنا دیا تھا. تو وہ میرے لیے بہت ایک انٹرسٹنگ وہ تھا. تو ہم 4 لڑکے جنہوں نے یہ کلاسز منیچر کی جوائن کی, اور وہ ہی واز لائک اے فادر. اتنا پیار, اتنی محبت, اور پھر پڑھانا, ڈانٹ ڈپٹ بھی, ان کے ڈنڈے بھی کھانے, وہ چھڑی ہوتی تھی, وہ مارتے تھے. تو اس طرح ہمارا منیچر کی طرف زیادہ وہ ہوا. اور پھر میں نے فائنل ایئر میں بھی اپنا جو منیچر پینٹنگز بنائی تھیں وہ کافی اپریشیٹ کی گئی. پھر اسی وجہ سے جب یہ گوریا میرا انٹرویو کرنے آیا اور اس نے میرا کام دیکھا تو اس نے سب سے پہلے مجھے سلیکٹ کیا کہ آپ آئیں. پھر جب یہاں آئے, ہمارے لیے تو بالکل نئی فیلڈ تھی, اسٹیمپ ہم نے کبھی کیے نہیں تھے. تو پھر ہم نے جب یہاں شروع کیا, اتنے 1x1 کے اسکوائر میں آپ نے ساری چیزیں ڈالی, اور وہ بڑا مشکل کام تھا. لیکن اور ہم وہ میگنیفائنگ گلاس یوز کرتے تھے جو یہ واچ میکر نہیں لگاتے وہ والا, تو یہاں ہمارے گڑھے پڑ جاتے تھے. اس کے بغیر وہ کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں ہماری جو 6x6 ہے, کہتے نہیں تم یہ لگا کے کام کرو تو پھر تمہیں پتہ چلا. واقعی اس سے بہت فرق پڑتا تھا. اور پھر اس کو سنبھالنا, کیونکہ اس کو فوکس کرنا نا, گلاس لگا ہو تو بڑا مشکل ہوتا تھا. شروع تو بہت تکلیف ہوئی, لیکن پھر بعد میں یوز ٹو ہو گئے. اور بس حاجی صاحب کو دعائیں دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. Sir, you have a collection of over 2000 stamps. جی. Amongst all the stamps جو آپ نے ڈیزائن کیے ہیں, you must have a few favorites. اگر آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں, بیک گراؤنڈ of how they turned out to be your favorites. اب جو میرے اسٹیمپ پرنٹ ہوئے ہیں وہ تو تقریباً 1000 ہیں, لیکن ڈیزائن تو میں نے 5-6 ہزار اسٹیمپ کیے ہیں. بہت لمبا اسپین ہے, اور آج تک کر رہا ہوں. آج کل بھی میں اسٹیمپ ڈیزائن کر رہا ہوں. تو اب اس میں جو سب سے پہلا ایک میری سیریز جو کہ انٹرنیشنلی بہت پاپولر ہوئی, ایک یونیسکو نے ایک کمپین چلائی تھی سیو مونجوڈارو, اور وہ ساری دنیا نے اسٹیمپ نکالے تھے. تو مجھے بھی وہ اسائنمنٹ ملی, تو میں پھر مونجوڈارو گیا اور وہاں ریسٹ ہاؤس میں 1 ہفتے میں رہا, اور وہاں میں نے بیٹھ کے اسکیچز کیے, وہ سارے اسکیچز کر کے, اور انہیں پھر اسٹیمپ کی شکل میں ڈالا. اور وہ 5 اسٹیمپ ڈیزائن کیے, اور وہ جب 5 مل جائیں تو ایک پینوراما بن جاتا تھا. تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ دنیا میں اتنا بڑا ایک پینوراما آپ کا آ جائے. جو مین فیچرز تھے, گریٹ باتھ تھا, ان کا اسٹوپا تھا, ان کے ویل تھے, وہ سب میں نے جو ہائی لائٹ کرنے والی چیزیں تھیں وہ کی. تو اور وہ بالکل اسکیچی فارم میں کیا. تو وہ ماشاءاللہ بہت ساری دنیا نے میں گیا وہ, اور کافی اپریشیٹ ہوا. تو میں سوچتا ہوں کہ وہ میرا پہلی وہ تھی جہاں سے ہم نے یہ شروع کیا. اور اب اتنے سارے اسٹیمپ ہیں, انہیں یاد رکھنا. اور ایک کیونکہ موسیقی سے مجھے شروع سے بہت شوق تھا, بچپن سے, جوانی میں. خود میں اچھا گا بھی لیتا تھا, اور ہم سب بیٹھ کے NC میں تو ہر وقت محفلیں لگتی رہتی تھیں. تو امیر خسرو سے میں بہت انسپائر تھا. جب ان کا اسٹیمپ بننے آیا تو پھر میں نے اس پہ کافی اسکیچز کیے. تو ان کی ایجاد تھی ستار اور طبلہ, امیر خسرو کی ایجاد. تو میں نے پھر وہ طبلہ اور ستار بیک گراؤنڈ میں بنایا, ایک سائڈ پہ ان کا پورٹریٹ بنایا, اور ان کا لقب تھا طوطی شکر مقال, یعنی ایک ایسا پرندہ جس کا میٹھے بول بولنے والا پرندہ, طوطی شکر مقال. تو وہ میں اردو کیلیگرافی تو میں کر لیتا تھا, لیکن وہ وہاں سیٹ نہیں ہو رہا تھا. پھر میں
صادقین بھائی کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ پرابلم ہے میری، اس کو اس کا جو اسٹائل ہے نا صادقین کا، تو پھر اس نے مجھے آن دا اسپاٹ بیٹھے بیٹھے نا پینسل سے 2 پینسل پکڑی اور 2-3 اسکیچز کر کے دی، پھر میں نے اسے فائنل کیا، ٹچنگ کی اس کی اور وہ ڈالا، تو اور سائز بھی میں نے بڑا لمبا لیا، تو وہ ایک وہ اسٹیمپ میرے لیے بہت زیادہ پاپولر۔ اور ایک سیریز میں نے ابھی 2009 میں ڈیزائن کی، جو کہ بڑا مشکل دور تھا، پینٹرز آف پاکستان کے نام سے، اور اس میں 9 جو آرٹسٹ تھے میرے، ایک تو میرے استاد یہ شاکر صاحب، پھر حاجی شریف، پھر جو میرے دوست تھے بہت قریبی، جو دن رات اٹھنا بیٹھنا تھا، بشیر مرزا، ظہور، عسکری ایرانی، احمد پرویز، تو یہ سب مر چکے تھے اس زمانے، تو میں نے کہا یار ان کا میرے اوپر قرض ہے بہت بڑا، تو میں نے وہ اسٹیمپ پوری سیریز ڈیزائن کی، اور اس میں ان کی پینٹنگ اور ان کا پورٹریٹ ان کو کر کے، تو وہ میں اتنا ڈائریکٹر جنرل پوسٹ سے کہا کہ بھائی اس کو اپروول دے دیں، یہ ہم چھاپ دیں، تو وہ بس بیوروکریسی چل رہا تھا کام۔ اتفاق سے ایک بڑا اچھا جنرل آغا مسعود، وہ مشرف صاحب کا استاد بھی تھا، تو اسے میں نے اپنی خواہش ظاہر کی، میں نے کہا جی یہ میرا ڈیزائن ہے اور یہ کوئی اپروو نہیں کر رہا، اتنے سال سے پڑا ہوا ہے، تو کہنے لاؤ ابھی لاؤ، اس نے سائن کر کے اور اس نے کہا کتنے چھاپتے ہوئے، میں نے کہا یہ تھوڑے ہی چھپتے ہیں، یہ تو کہنے لگا نہیں 1 ملین ایچ نکال، تو 1 ملین ایچ وہ پوری سیریز جو ہے وہ نکلی، اور بہت اچھا، کیونکہ آرٹسٹوں کو پتہ نہیں کیوں وہ کوئی زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن اس سیریز سے نکلنے سے کافی اویئرنیس ہوئی، لوگوں نے کہا ہاں یہ بھی۔ سر آپ کے خیال میں لاہور اور کراچی کے آرٹ کلچر میں کیا فرق پایا جاتا ہے نمایاں طور پر؟ دیکھیے لاہور کا تو مقابلہ ہے نہیں کوئی، اور کراچی میں بھی جب لاہور سے ہی لوگ آئے، لاہور سے ہی، تو جب ذرا یہاں تو کوئی اسکول ہی نہیں تھا، وہ حاجرہ کا اور رابعہ کا اسکول، کراچی اسکول آف آرٹ، وہ اس نے بیچاری نے بڑی محنت سے، تو وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اور وہاں سے پاس کر کے جو لوگ نکلتے تھے انہیں نوکریاں بھی نہیں ملتی تھیں، تو بہت زیادہ کراچی کے آرٹسٹوں میں کوئی بھی یہاں کا آرٹسٹ جو ہے نا، وہ ظہور لاہور کا تھا، ویسے بیسیکلی تو کراچی کا تھا، لیکن لاہور میں ساری عمر گزری، لاہور میں پڑھا، وہیں پڑھایا اس نے، تو یہاں پہ کوئی اتنا اچھا وہ نہیں تھا جب تک انڈس ویلی نہیں بن گیا، تو انڈس ویلی بھی جو بنایا جس نے، جن لوگوں نے، ان سب میں NCA ہی شامل تھا، سارے NCA کے لوگ تھے، آپ کسی کا بھی نام لے لیں، نور جہاں کو دیکھ لیں، شہناز کو دیکھ لیں، اسے بیچارے شاہی سجاد جن کا انتقال ہو گیا، یہ بھی لاہور سے ہی تھا، تو پھر یہ ارشد عبداللہ اور ان کا بھائی، یہ لوگ کراچی کے تو نہیں کہہ سکتے، یہ لوگ تو باہر چلے گئے تھے، وہاں سے پڑھ کے آئے، تو اتنا اچھا گروپ بنا، اور پھر یہ بن کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آج دیکھیں کہ 15 سال ہونے کو آئے اسے، تو یہ جب سے بنا، اور وہاں سے جو ٹیچنگ اسٹاف تھا وہ بھی موسٹلی NCA کا ہی تھے، تو اب کافی یہاں بھی اویئرنیس ہو گئی، اور اب سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ریکگنائزڈ ہے، ان کے بچوں کو اب جیسے یہ پاس کر کے نکلتے ہیں تو 30-35 ہزار روپے سے ان کی جاب لگتی ہے، اور اب تو ماشاء اللہ 1.5-2 لاکھ روپے یہ کما رہے ہیں۔ اب ٹیکسٹائل میں دیکھ لیں کتنا زیادہ ریولوشن بھی ہے، اور کام بھی کتنا اچھا ہو رہا ہے، اور ایڈورٹائزنگ میں دیکھ لیں سب NCA کے یا انڈس ویلی کے بچے، تو اس طرح، لیکن لاہور کا کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے، وہاں تو
میں کہتا ہوں پتہ نہیں آپ کے NCA جانے کا اتفاق ہوا کبھی؟ جی تو وہاں کی جو بلڈنگ اور وہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے کوریڈورس میں جو لوگ پھرتے ہیں نا وہی آرٹسٹ بن جاتے ہیں. اور یہ میں تو میرے ساتھ بھی یعنی ہمارے 4 سال ہمارا ایک ماڈل ہوا کرتا تھا، اسے ہم ڈرائنگ کرتے تھے، تو یقین کریں 4 سال بعد وہ ہم جیسی ڈرائنگ کرنے لگا تھا. کیونکہ وہ کافی آرٹسٹک ماحول اور پتہ نہیں کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ وہاں پہ لوگ کافی. اب تو میں دیکھتا ہوں میں وہاں کا جیورر بھی ہوں، 15 سال سے میں جیوری لے رہا ہوں وہاں پر اس کی منیچر کی. تو اب میں نے 3-4 سال سے جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پہ انفلوئنسز، سفارشیں، اور تو ٹیچرز بھی وہ اپنے کاموں میں زیادہ مصروف ہیں، بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں وہ. تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے جو کہ میں نے وہاں کافی سلیمہ سے بھی میں نے کہا کہ بھئی سلیمہ جب تک رہی تو اچھا ماحول رہا، ادھر ہی چھوڑ دو. لیکن اس کے بعد پرنسپل شپ وہاں نہیں ہوئی. جو NCA کے علاوہ کوئی وہاں آتا تھا پڑھانے تو وہ چل نہیں سکتا تھا. وہ بالکل ایک NCA کا ایک عجیب وہ ہے. تو ویسے میں کراچی میں بھی جیورر ہوں، 15 سال سے میں یہاں کی بھی جیوری کر رہا ہوں، کراچی اسکول آف آرٹ کی اور باقی آرٹ کونسل یہ سب جو سندھ بورڈ کے انڈر ہے نا وہ کر رہا ہوں. اور میں NCA کا فیلو بھی ہوں، تو فیلو ہونے کے ناطے مجھے ویسے بھی ہر میٹنگ میں جانا پڑتا ہے. اس طرح NCA بھولتا نہیں ہے، خوابوں میں بھی NCA نظر آتا ہے، کراچی کبھی نہیں نظر آیا. صحیح سر. ایکچولی آپ کو ایکو کنٹریز کی طرف سے ایک اسپیشل اوارڈ ملا تھا، گولڈ میڈل فار دیٹ بیسٹ اسٹیم ڈیزائن. جی آپ اس کے بارے میں کچھ شیئر سمتھنگ اور اسٹیمپ کے بارے میں؟ ہاں وہ اسٹیمپ بھی ایک سیریز بنا دی تھی ایکو کنٹریز کی، تو وہ میں نے بھی بنائی تھی اور کافی انٹریز باہر سے بھی آئی تھیں، انوائٹ کیا تھا انہوں نے. تو وہ اتفاق سے میرا اسٹیمپ بھی سلیکٹ ہوا اور پھر مجھے تو وہاں CO کا اس زمانے چیئرمین تھا کیا، پھر اس نے گولڈ میڈل مجھے دیا تھا. لیکن وہ اسٹیمپ کیونکہ وہ بنانے تھے انہوں نے آلریڈی ہمیں کہا ہوا تھا کہ یہ بناؤ، تو اس میں کوئی آرٹسٹک میں وہ نہیں ڈال سکا. یہ بلڈنگس تھیں، ماسکس تھیں جو بنانی. اب ظاہر ہے ماسک تو ماسک ہی، آپ اس میں چینج نہیں کر سکتے کچھ نہیں، لیکن میں نے بونگ ماسک ڈالی اس میں. اور اسی طرح ایک وہاں کی ڈالی ٹرکی کی اور ایک ایران کی. تو وہ دیا گولڈ میڈل انہوں نے، لیکن وہ میرے لیے وہ اتنا وہ نہیں تھا. لیکن اس سے جو زیادہ انٹرسٹنگ جو میں بول رہا ہوں شاید ابھی یاد آئے مجھے، وہ تھا یہ 2nd اسلامک کانفرنس کرائی تھی لاہور میں بھٹو صاحب نے. تو اس پہ بھٹو صاحب نے تمام اسلامک کنٹری سے جو انوائٹ کیا تھا ان سب سے کہا تھا کہ آپ لوگ اسٹیمپ ڈیزائن کر کے بھیجیں. تو 86 انٹریز آئی تھیں یہاں پر، اور وہ بھٹو صاحب نے خود سلیکٹ کی تھی. تو اس میں میرا ہی اسٹیمپ پاس ہوا، اور پھر بھٹو صاحب نے اپنے سائن کر کے بھی مجھے دیا. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ اتنی کنٹریز میں. تو وہ میں نے بھٹو کا پورٹریٹ بنایا تھا، اور وہ اسلامک سمٹ کا ایک وہ مینار لاہور میں انہوں نے بنایا تھا وہ تھا. اور پھر جھنڈے میں نے جتنے بھی پارٹیسپینٹ کنٹریز تھے سب کے جھنڈے بنائے. تو وہ بہت چیلنجنگ کام تھا کیونکہ اب اتنے سائز میں آپ کو جھنڈوں کا کلر بھی مینٹین کرنا، اگر ذرا وہ ہو جائے تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرے لیے میری کلیکشن میں وہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے بھٹو صاحب کا. اور ایک اور میں انسیڈنٹ بتانا چاہوں گا، وہ اسٹیمپ بھی میرے لیے ایک، آپ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھیں بالکل. وہ
ایک اسلامک نہیں ECO کی ایک کانفرنس تھی ڈھاکہ میں، اور اس میں راجیو گاندھی نے بھی آنا تھا، یہاں سے ضیاء الحق صاحب گئے تھے، اسی طرح سب ہیڈ آف دی اسٹیٹس آئے تھے. تو پاکستان ضیاء الحق نے کہا کہ وہاں پہ ایک ایگزیبیشن کرو اسٹیمپس کی. تو بہت بڑی ایگزیبیشن تھی، انٹرنیشنل سارے ممالک سے اس میں آئے ہوئے تھے. تو وہ میں نے اسٹیمپ بنایا، وہ پاس ہو گیا، یہاں سے چلے گئے، اور انوگریشن کرنی تھی راجیو نے. تو اب وہ ضیاء الحق کھڑے ہیں، وہ سب کھڑے ہیں، لیکن راجیو صاحب نہیں آ رہے ہیں. وہاں سے میسیج آ گیا ان کا پروانہ کہ نہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر دی. تو وہ سب پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا ایونٹ تھا، اور وہ اس نے بھی الزام لگایا کہ یہ جو اسٹیمپ آپ نے بنایا ہے اس میں کشمیر کو اپنے پاکستان میں دکھایا. تو اس میں چھوٹا سا نقشہ، صرف آؤٹ لائن میں نے بنائی تھی پارٹیسپینٹ کنٹریز کی. تو ظاہر ہے اس میں کوئی ڈویژن یا کوئی لکھا ڈسپیوٹیڈ ایریا وغیرہ لکھا ہی نہیں جا سکتا تھا، اتنا چھوٹا سا وہ تھا. تو وہ سب پریشان ہو گئے. اب کافی کوشش کی لیکن وہ نہیں آیا، تو وہ پوسٹ پون ہو گئی اور کافی. تو ضیاء الحق صاحب ڈکٹیٹر، اس نے فوراً احکامات جاری کیے کہ جس نے ڈیزائن کیا اس کو سیک کر دو فوراً. تو ہم تو اتنے خوش تھے کہ بھائی اتنا بڑا ایونٹ ہے، وہاں ہمارا اسٹیمپ بھی ہے. وہاں سے آرڈر آ گئے کہ جی آپ کی چھٹی. میں نے بتایا، لاکھ سمجھایا، وہ بیوروکریسی ان کی، ضیاء الحق نے جو کہہ دیا وہ سوچنے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ جو اس نے کہہ دیا وہ صحیح ہو، حالانکہ وہ بالکل غلط تھا. تو جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے وہ بڑا ہی نفیس لرنڈ آدمی تھا اور بڑا لٹریری آدمی تھا. تو جب اس کے پاس وہ آیا پروانہ تو اس نے پھر اس پہ نوٹ لکھا کہ اس میں آرٹسٹ کی کوئی غلطی نہیں. آرٹسٹ نے یہ مجھے سبمیشن دی تھی، اور میں نے بہت سارے ڈیزائن تھے، یہ اس میں سے میں نے یہ اسٹیمپ سلیکٹ کیا تھا، تو اس کا قصوروار میں ہوں. آرٹسٹ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اپروول میری ہے، سگنیچر میرے ہیں اس پہ، تو اس لیے میں ریزائن کرتا ہوں. اس نے اسی وقت ریزائن کر دیا. اس وقت وہ گریڈ 22 کا آفیسر تھا، اور ابھی اس کا کوئی 5 سال پڑے تھے اس کا ٹینیور تھا. تو اس نے وہ لکھ کے اور چھٹی کر دی، خود چلا گیا. پھر ہماری ملاقات ہوئی ایک جگہ، تو اس نے بڑی تھپکی دی مجھے کہ بیٹا میرے ہی تو ختم ہو رہے تھے، تمہارا کیریئر تو بھی شروع ہوا ہے. تو یہ غلطی میری ہی تھی کہ میں نے کیوں نہیں دیکھا، حالانکہ تم صحیح ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس پہ. لیکن یہ جو ہے ہندو، ان میں اتنی جیلسی ہے کہ کوئی آپ کی کوئی بھی چیز کو، تو اس لیے ہم بچ گئے اور آج آپ کے سامنے. سر آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا. جی جی، کچھ شیئر سمتھنگ اباؤٹ دیٹ. رائٹ آف پرفارمنس مجھے ضیاء صاحب نے دیا، ضیاء الحق صاحب، اور مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا، نہ مجھے پتہ تھا کہ مل جائے گا. اور میرے نزدیک کوئی ایسا اس وقت تک کام بھی نہیں تھا. اس وقت میرے کوئی 100 اسٹیمپ پرنٹ ہوئے ہوں گے. تو لیکن ضیاء الحق کی پرسنل ریکمنڈیشن پہ مجھے وہ دیا گیا. اور وہ انہیں ایوارڈ ملنے سے 3-4 مہینے پہلے وہ ہماری کارپوریشن میں آئے تھے، وزٹ کیا تھا، مجھے ہی بلایا تھا، اور مجھے ایک اسائنمنٹ دی تھی انہوں نے کہ یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں اس کے اوپر کچھ کام کرو، اور ایک ایسا اویئرنیس پیدا کرو ساری دنیا میں کہ یہ ان کو. تو وہ میں نے اسٹیمپ ڈیزائن کیے تھے 4-5، تو وہ ضیاء کو بہت پسند آ گئے. تو خیر وہ ہوئے، پرنٹ ہوئے اور چھپے بھی، تو اس سے پتہ نہیں کوئی اویئرنیس ہوئی یا نہیں، لیکن ضیاء الحق کو بہت پسند. تو پھر اچانک جب 14 اگست کو ہم نے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو میرا نام
بلکہ کسی نے فون کیا ہمیں کہ بھئی آپ کا چھٹی والا دن تھا، اخبار بھی شاید نہیں آیا تھا، کہ آپ کا نام ہم نے دیکھا اخبار میں، تو مجھے یقین نہیں تو پھر لوگ آئیں گے کچھ لے کے آؤ تو جا کے اور وہاں بیکری میں گئے تھے، ان کا ٹی وی میں اتنی بڑی شکل ہے، I'm dreaming about لیکن کیا آ رہا ہے یہ کہتے ہیں یہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس لے تو ان کا وہ آ رہا ہے ان کے بارے میں. And I couldn't tell the bakery man I'm so excited give me literally مجھے لانے سے سوتے there was nothing at home. He said جاؤ ابھی تو لوگ آنے شروع ہو جائیں گے there's nothing. تو پھر میں وہاں گئی ہوں تو لیکن زیادہ بیلوئی کہ ان کو میں اس میں مٹھائی اتنی لیتے ان کو مٹھائی میں توڑتے تھے کچھ کیونکہ یہ فیملی میں ایک بڑی اچیومنٹ تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن میں ضیاء الحق کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایک ایسا لوگ اس کے متعلق چاہے جو بھی کچھ کہیں لیکن بہت سویٹ تھا، اور اس کی ویکیبلری پہ میں پاگل ہو گیا کہ جب وہ مجھے تمغہ پہنا رہا تھا تو اس نے جھک کے میرے کان میں کچھ بات کی، اور کوئی شاید 1 منٹ یا کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتا. تو اب میں جب اسلام آباد میں اس نے بلایا تھا، ہم اس کے پرسنل گیسٹ تھے، 2 دن ہم وہاں رہے، ان کے رائل گیسٹ تھے، اور اس نے بڑی خاطریں کی. اس کی جو بچی تھی جو ڈسیبل ہے ذرا، وہ بھی ہمیں، اور بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے. تو جب میں آیا تو کافی بڑے بڑے لوگ تھے کہ یار تمہارے کیا ضیاء صاحب کیا کہہ رہے تھے، آپ کیا کہہ، میں نے کہا وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے. یہ ہر ایک کوئی نیا جواب دے. لیکن وہ ایک اسائنمنٹ اس نے دی ہوئی تھی، اس کا وہ پوچھا تھا کہ بھائی وہ کہاں تک پہنچا، تم نے کتنا کام کیا، تو وہ میں اسے جواب دے رہا تھا. تو یہ پرائڈ آف پرفارمنس کا ہمارے اتفاق. جی ستارہ امتیاز، تو یہ بھی ایک ایسی ہمیں تو اندازہ نہیں تھا، اور یہ میرا خیال بہت ہی ریئر چند لوگوں کو ہی ہوا ہے کہ 2 ایوارڈ آپ کو ملے، اور یہ تو ہائیسٹ ستارہ امتیاز تو سویلین ہائیسٹ ایوارڈ ہے. اس پہ جو مجھے پیسے ملے تھے نا جو پرائڈ آف پرفارمنس پہ، تو وہ میں نے اس میں کڈنی سینٹر اس زمانے میں نیا نیا بن رہا تھا، تو میں نے انہیں دے دیے تھے سارے پیسے. اور اس پہ امید تھی ہمیں کہ پلاٹ دیتے ہیں ستارہ امتیاز کے ساتھ. تو خیر وہ مل گیا، وہاں پہ چار لوگوں کو کراچی میں ملا، وہ ہمیں یہیں ملا تھا، اسلام آباد نہیں جانا پڑا. تو اس کے ساتھ جو ایوارڈ دیا ہمیں، وہ ایک کتاب تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کلاشنکوف پسٹل یا ریوالور یا یہ بغیر لائسنس کے رکھ سکتے بس. وہ بھی گولڈ کہتے ہیں وہ تو ابھی سے. تو میں نے کہا زرداری صاحب سے تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ سارے پلاٹ لے کے وہ خود ہی. But sir, like growing up in the 50s and the 60s, and جو کہ ہمارے ملک کی ہسٹری کے اندر آپ ان the golden years, and then coming to 2014, آپ کو ہماری آرٹ کی ایولیوشن کے حوالے سے اگر ہم کچھ بات کریں تو what do you think is happening? Where are we heading? نہیں جی، آرٹ میں بتاؤں جب ہمارا دور تھا 60s کا تو بہت چند لوگ تھے آرٹ میں، اور اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا آرٹ کو. میرے خود پیرنٹس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے آرٹ کالج جوائن کر لیا. تو جب انہیں پتہ چلا تو وہ تو ہو اینڈ کرائی وہاں تو کہ بھائی اس نے، وہ سمجھتے تھے میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوں. تو میں بورڈ لے کے جاتا تھا. تو جب میں نے تھیسس کیا تو تھیسس، میرا اسٹوڈیو تھا لاہور میں بہت بڑا، میرے گھر میں بیٹھک ہوتی تھی پرانی بلڈنگوں میں.
تو ایک دن جب والد صاحب آئے انہوں نے دیکھا تو وہ بڑے ریلیجیس مائنڈ تھی ہماری فیملی کہ وہاں پہ نیوڈ اسکیچز پڑے ہوئے ہیں یہ پڑے ہیں. تو وہ تو ماں سے میری کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, تو وہاں کچھ عجیب ہی حالت تھی. تو میرے کمرے میں جاتا بھی کوئی نہیں تھا. تو پھر امی نے کہا کہ بھائی یہ تو کیا کر رہے ہو. میں نے بتا دیا انہیں کہ میں تو اب وہاں ہوں اور میرا فائنل ایئر ہے اور اب تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو وہ پھر کافی رونا پیٹنا ہوا. پھر جو میرے کزن تھے نا جو میں بتا رہا تھا پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے, اور تو وہ اس زمانے میں چیف سائنٹیفک آفیسر تھے اٹامک انرجی کمیشن میں. تو کیس ان کے پاس گیا کیونکہ وہ سارے فیملی کے. تو وہ آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ بھی ایک آرٹ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں کوئی کافی نام پیدا کر سکتا ہے اگر یہ پڑھ لے. تو پھر شاگرد صاحب کے پاس آئے ہمارے پرنسپل اور ان سے پوچھا میرے متعلق کہ بھائی کیا ہے کیسا ہے کام. تو انہوں نے کافی تعریف کی کہ بھائی بچہ ٹھیک ہے جا رہا ہے, تو اس کو کیا پرابلم کیا ہے انہوں نے بتایا فیملی میں ان کی پرابلم. نہیں کوئی ایسی نہیں ہے. پھر وہ ہمارے پیرنٹس کو سمجھایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ کی انویسٹمنٹ کوئی. اور ایک زمانے انویسٹمنٹ بھی کیا ہوتی تھی, ہمیں اسکالرشپ ملتا تھا وہی ہماری فیسیں چلی جاتی تھی, مٹیریل کالج سے ملتا تھا. آج کی طرح تھوڑی کہ ہم نے بچوں کو 1-1 لاکھ روپے فیس دے کے پڑھا. ہمیں تو خود کالج دیتا تھا کہ آپ آ کے پڑھیں. تو لیکن آج کے دور میں تو کافی اویئرنیس. آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں, اینی فرنیچر سے لے کے آرکیٹیکچر لے لیں, بلڈنگ لے لیں, ایڈورٹائزنگ لے لیں, ہر چیز میں آرٹ کا, اس کے بغیر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. آپ پوٹری لے لیں, ہر چیز میں آرٹ ہی آرٹ. تو اس زمانے میں بہت لمیٹڈ ہوتا تھا. اگر کسی کو نوکری ملنی ہے, ہم تو خوش قسمت تھے کہ ہم یہاں آ گئے. تو وہ کسی ایڈورٹائزنگ فرم میں, اور جنگ ہوئی کے بعد تو ایڈورٹائزنگ فرم بھی بند ہو گئی تھی. تو بہت مشکل دور تھا وہ جو ہمارے ساتھیوں نے گزارا کہ انہیں 200 روپے کی نوکری نہیں ملتی تھی. لیکن آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے لاکھوں روپے کما رہے ہیں, ان کی اپنی فیلڈ ہے. تو اب تو بہت جیسے جیسے اب آگے, اور اب تو جو یہ الیکٹرانک میڈیا نے تو اتنا ریولیوشن لے آیا ہے کہ اب تو جو ڈیزائن میں 1 مہینے میں 1 ڈیزائن ہوتا تھا, اب میں 1 گھنٹے میں 10 ڈیزائن بنا دیتا ہوں, کمپیوٹر پہ ڈالا اور اس میں. اچھا پہلے اگر آرٹ ورک بنا رہے ہیں, آپ اسپرے کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور ذرا سا اسپاٹ پڑ گیا, سر پکڑ گیا, پھر سے شروع کر رہے ہیں. تو بڑا ٹف دور تھا ہمارا. لیکن اب تو ماشاء اللہ بہت, میرا خیال اب تو سب پیرنٹس ہی چاہتے ہیں. اب تو ایڈمیشن نہیں ملتے لوگوں کو, اتنی سفارشوں سے. آپ NCA کی سفارشیں میرے پاس آتی ہیں کہ یہ داخل کروا دیں. تو اب تو ماشاء اللہ کافی اویئرنیس ہے. سر آپ جو فیلڈ ہے اسٹیمپ میکنگ, اٹس اے ویری ریئر فیلڈ. بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہوگی کہ اٹس اے اسپیشلائزڈ آرٹ فارم. اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ ہم سے شیئر کریں. بالکل, ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ آرٹ اتنا امپورٹنٹ وہ ہے. اور اب تو یہ ایک سائنس ہی بن گئی ہے آرٹ کلیکشن. یہ اسٹیمپ کلیکشن جو ہے, اب تو اتنے بڑے بڑے دنیا میں کلیکٹرز ہیں اور کہ, لیکن اب افسوس یہ ہے کہ اب ختم ہو گیا. جو ہم اسٹیمپ چھاپا کرتے تھے 50-50 لاکھ اسٹیمپ ایک ایشو, وہ 5 لاکھ بھی نہیں چھپتے. تو اب اس طرف لوگ آتے نہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہے. اور یہ بتاؤں کہ اتنے لوگ آئے وہاں, ہم جو سلیکٹ کرتا تھا میں NCA سے بھی یہاں سے بھی, لیکن وہ چل نہیں سکتے تھے کیونکہ اتنی پیشنس کی بہت ضرورت. مینیچر میں پیشنس ہی ہے بس, کہ آپ کو اس کے اوپر لگے رہنا ہے, لگے ایک لیئر, دوسری لیئر, تیسری لیئر. تو ایک تو ان لوگوں میں پیشنس نہیں ہے. اور منیچر بھی آج کے دور میں بھی منیچر کہاں سے کہاں پہنچ گیا.
ہمارے زمانے تو ہم کاپیز تھے، کاپیاں کرتے تھے اولڈ ماسٹرز کی، ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے کہ جی آپ اس کی کاپی کریں اور بنائیں۔ اب تو بچے خود کریٹ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے منییچر میں بھی اتنی بڑی بڑی پینٹنگز بن رہی ہیں۔ اور اب شازیہ سکندر کو دیکھیں، انٹرنیشنل نام ہے اس کا، اور کافی اب تو منییچر، کیونکہ ایک ڈائنگ آرٹ تھا، ختم ہو گیا تھا، اب دوبارہ سے جو ریوائو ہوا ہے نا، تو اب تو بہت اس میں ریولیوشن آیا ہے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں منییچر بھی کچھ ہوتا ہے۔ سر آپ نے ابھی ہم سے شیئر کیا تھا کہ آپ نے ایک اسٹمپ کی سیریز پوری بنائی تھی فار اویئرنیس کے طور پہ، آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ اویئرنیس اباؤٹ کیا تھا؟ آپ نے ابھی ہم سے شیئر کیا تھا کہ آپ نے اسٹمپس بنائے تھے جس میں بھٹو صاحب کے لیے for the بھٹو صاحب کا یا ضیاء الحق کے دور میں بنایا تھا؟ ویسے تو میں نے آپ کوئی بھی یو جسٹ نیم اینی تھنگ، آپ ہاں افغان ریفیوجیز پہ میں نے افغان ریفیوجیز دکھائے تھے، جو کہ اس زمانے میں تو بڑا وہ تھا نا، تو ان کو میں نے پورٹرے اس طرح کیا تھا کہ وہ کافی مظلوم لگتے تھے۔ پھر اس کے اندر میں نے ایک پیٹرن بنائے تھے جس میں خوشی کا اظہار تھا کہ اگر انہیں ہم لوگ تھوڑا انکریج کریں گے تو یہ خوش بھی ہوں گے اور اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی۔ تو وہ بڑا اچھا گیا تھا انٹرنیشنلی، وہ یہاں تو زیادہ نہیں بکے لیکن باہر کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو ویسے اویئرنیس تو اب ہم نے، آپ فلورا اینڈ فونا پہ دیکھ لیں، میں نے جتنے بھی یہ ریئر اسپیشیز ہیں ہمارے، ڈولفن دیکھ لیں، آپ ہمارا بسٹرڈ دیکھ لیں جو کہ مار رہے ہیں، اب بھی آیا تھا ایک کو کتنے 700 مار کے ایک دن میں چلا گیا، تو یہ تو ظلم ہے، اس کے خلاف میں نے کافی کمپین چلائی۔ پھر ہمارا یہ جو کالا تیتر ہے، اس کو مار مار کے بیڑا غرق کر دیا۔ بلائنڈ ڈولفن کا یہ پتہ ہی نہیں تھا آپ کو کہ سندھ میں صرف اتنے سے ایریے میں دنیا کی ریئرسٹ اسپیشیز جو ہے بلائنڈ ڈولفن، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ یعنی اندھی ہے اور اسے سب وہ سونار سسٹم سے اس کا لنک ہے اور وہ بناتے ہیں۔ اس پہ میں نے بہت اسٹمپ بنایا اور کافی لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو اسی طرح ہمارا یہ جو سنو لیپرڈ ہے، وہ دیکھیں اسے مار دیتے ہیں کم وقت۔ آپ کا ایک اسٹمپ آپ کا یہ پر I'm not sure 100%، ایک ماخور چترالی ماخور کے اوپر آئے تھے، وہ دیکھیں، اوریال کو دیکھ لیں اور آئیبیکس کو دیکھ لیں، ان سب پہ ہم نے بہت کام کیا ہے کہ اویئرنیس دنیا میں بتایا کہ بھئی اس کے لیے کچھ کریں۔ اور WWF نے تو کافی، ایک یہ جو ہمارا براؤن بیئر ہے، کم وقتوں نے سے لڑا کے کتوں سے ختم کر دیے، کتنی خوبصورت وہ ہے اور اتنے ہیوج وہ ہوتے ہیں، اور 4 کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اب بھی پنجاب میں وہ منع تھوڑی ہوا، وہ جو ذمہ دار صاحب انہوں نے پالے میں کتے اور مار دیتے ہیں اسے۔ یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ پھر ہم نے اس پہ کینسر پہ بھی کافی کام کیا میں نے۔ پھر قائد اعظم پہ سب سے زیادہ کام کیا میں نے، کیونکہ میرے اب تک 26 اسٹیمپ جو ہیں صرف قائد اعظم پہ، صرف یہی نہیں باہر کے ملکوں کے لیے بھی میں نے کیے ہیں۔ قائد اعظم کی جب 100th اینیورسری ہوئی تھی نا، اس پہ ساری دنیا نے نکالے تھے۔ اور پھر بھٹو صاحب پہ، بھٹو کی ساری فیملی پہ جتنے بھی اسٹیمپ ہیں وہ سب میں نے کیے، بے نظیر پہ کیا ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے روہنز ہیں، اس کو میں نے کافی، مہر گڑھ کو اجاگر کیا۔ انہیں منجر ڈالوں سے پرانی ثقافت ہے، اور دیکھیں وہ تو وہاں سے جو پوٹری نکلی ہے، آپ اگر اسٹڈی کریں تو پاگل ہو جائیں کہ یار یہ اتنے ایڈوانس تھے یہ لوگ۔ اس کے اوپر جو انہوں نے پیٹرن بنائے ہوئے ہیں وہ بالکل جیومیٹرک پیٹرن، 100% اس پہ کام ہوا ہے۔ اور اس میں نے 4 اسٹیمپ کی سیریز بنائی ہے، اور وہ بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا یہ مہر گڑھ بھی ہمارا ہی
پاکستان میں ہے اور یہاں اتنی چیزیں. تو اس طرح اب کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں ہے ہم نے. اب جتنے بھی لٹریری لوگ ہیں, یہ ایک ڈائریکٹر جنرل آ گئے تھے, بلکہ سیکٹری کمیونیکیشن, وہ ذرا پڑھا لکھا بندہ تھا, تو اس سے ہم نے کہا کہ جی کچھ کریں. یہ جو ہمارے اتنے شاعر, فیض صاحب, حفیظ جالندھری, جوش صاحب, یہ, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنائیں ڈیزائن. میں نے بھیجی, اب تو کوئی 15 ہم جو یہ مین آف لیٹرز پہ پوری سیریز ہم نکال چکے ہیں. Sir, I think what I would like to ask you also is that you grew up in Pakistan as an artist. آپ کو لگتا ہے کہ that helped you become the artist that you are today to some extent? How has that shaped you, your place of origin? اینڈ بینگ اے آرٹسٹ, جی میں تو کافی پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں اگر انجینئر میں جاتا یا کسی میں, تو میں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تھا. اور ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ بیٹا محنت آپ کی, ہم نے اتنی محنت کی ہے اور ہمارے اتنا کمپٹیشن ہو گیا تھا کہ دن دن رات بھر ہم لگے رہتے تھے. یعنی کوئی اسائنمنٹ مل رہی تو اس پہ اسٹیمپ, اور ایک دوسرے سے چھپا کے وہ بنگالیوں سے کہ ہمارا اسٹیمپ زیادہ اچھا ہے. تو وہ جو اسٹرگل کی ایک فیلنگ تھی نا, وہ ہم میں بہت زیادہ آ گئی. اور شادی کے بعد بھی یہ روتی رہتی تھیں کہ بچہ بیٹا ہوا تو میں نہیں جا سکا. اب یہ پریشان. اور لوگ یقین نہیں کرتے کہ اپنے ولیمے والے دن بھی میں نے آفس جوائن کیا. ایک اتوار کی چھٹی, ولیمے والے دن میں آفس میں تھا. تو یہ ایک ڈیڈیکیشن تھی, ایک تھا کہ بھئی کچھ کر کے دکھانا ہے, کچھ کرنا ہے. اس لیے بس یہ, اب پتہ نہیں کسی اور فیلڈ میں میرا اتنا انٹرسٹ گیا ہی نہیں کبھی. یعنی میں انجینئرنگ میں جب پری انجینئرنگ تھا تو مجھے سمجھ نہیں, میتھ سے تو میں بھاگتا تھا. کبھی میں سیکنڈ ایئر میں فیل ہو گیا تھا اسی لیے کہ میں کر ہی نہیں پاتا تھا, میرا ایک رجحان ہی نہیں تھا. لیکن فائن آرٹس کی طرح, حالانکہ میں نے کبھی کوئی میں نے ٹیسٹ دیا, سب کچھ پاس ہو گیا پہلے. اور پھر جو وہاں سے وہ ایک ملا نا ہمیں, تو ایک تو NCA کی بہت بڑی وہ ہے کہ اس نے ہمیں اتنا اسٹرانگ ہر فیلڈ میں بنا دیا کہ آپ, ہم رندہ بھی خود چلاتے تھے, ویلڈنگ بھی خود کرتے تھے, کوئی ایسا وہ میں چھوڑا نہیں. مٹی کلے بنانی ہے تو گوندھ رہے ہیں. اور تو وہ 4 سال میں آپ کو اس قابل کر دیتے تھے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ ماشاءاللہ کھڑے ہو کے کام کر سکتے. سر آپ کا فار دا اپ کمنگ میجر آرٹسٹ جو ہیں اسپیشلی ان دی فیلڈ آف اسٹمپ میکنگ, واٹ وڈ یو لائک ٹو؟ نہیں, وہ بتا رہا ہوں کہ وہ منیچر تو اب ختم ہی ہو گیا. اب تو آج کے دور میں تو ہر آدمی کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے اور اس کو نیٹ سے اٹھاتا ہے اور اس میں کلر ڈالے اور وہ بن گیا. منیچر کا کانسیپٹ تو اب ہے ہی نہیں. اور اب وہی اتنے بڑے بڑے وہ پہلے کمپیوٹر پہ بنا لیتے ہیں, اور جب وہ سلیکشن کے لیے بھیجتے ہیں تو اسے ریڈیوس کر کے اور وہ بھیج دیتے ہیں. تو ایسے جو لوگ اس پہ کافی کمانڈ ہے جنہیں, تو وہ تو بہت بہت آگے چلے گئے. 100%. اب آپ ہمارے پرانے اسٹیمپ دیکھ لیں, اگر پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں, تو پرانے اور اسٹیمپس اب کے اسٹیمپس میں دیکھیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اب وہ میکینیکل چیز لگتی ہے, کوئی کریٹیو وہ نہیں ہے اس میں, ہر چیز بس وہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ منیچر اس طرف کوئی آئے گا. اور ویسے بھی اب یہ ڈائنگ آرٹ ہوتا جا رہا ہے, اب کوئی اس طرف کیوں آئے گا. اب میرا خیال 2-3 سالوں میں تو یہ اسٹیمپ ختم ہی ہو جائیں گے. اب نیٹ نے ختم کر دیے, میسیجنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. پہلے آپ عید کارڈ دیکھیں آتے تھے, کتنے آتے تھے. اب تو
عید کارڈ دیکھنے. اب تو ہمارا پوسٹ مین کی شکل بھی ہمیں نہیں پتہ. اور جو پہلے پوسٹ مین تھے وہ تو ایک گھر کا فرد بن گیا. گاؤں گوٹوں میں دیکھیں کہ وہ مائی بیٹھی ہوتی تھی باہر چرپائی ڈال کے کہ بیٹا کا خط آئے گا, اور وہ بابا جی آتے تھے, پڑھ کے سناتے بھی تھے, اسے پیسے بھی دیتے تھے, اور پھر اس کا جواب بھی لکھتے تھے اور خود ہی جا کے پوسٹ کرتے, اور پھر وہ گھر میں جو بھی کچھ ہوتا تھا اسے کھلاتی تھیں. تو یہ تو وہ ایک بالکل ایک ایسی ریلیشن شپ تھی پوسٹ مین کی اور وہاں پر. اب تو نہ پوسٹ مین ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے اب تو. تب ظاہر ہے کہ نہیں, آگے جیسے جیسے بڑھ رہا ہے تو اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے, آپ اس کے علاوہ رہ نہیں سکتے دنیا میں. So, sir, if you would not have gotten into stamp making, what would you have done میں in terms of art? میں پینٹر ہوتا, یقیناً پینٹر ہوتا, اور میری بیسک ایجوکیشن تو پینٹنگ ہی تھی, اور میری تھیسس بھی پینٹنگ کی تھی, اور اس میں بھی میں نے کافی کام کیا. لیکن جب ہم یہاں آ گئے, سیکیورٹی پریس میں آ گئے, تو یہ اتنا انوالومنٹ ہو گئی یہاں کہ پہلے تو میں بشیر کے ساتھ تھا, تو وہاں گیلری میں جو بھی ایگزیبیشن ہونی اس میں اپنی پینٹنگ بھی رکھنی, اور کافی اس میں ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن یقیناً پینٹر ہوتا یا اسکلپٹر ہوتا. میں نے اسکلپچر بھی بہت کی, یہ بھی میرا بنایا ہوا ہے وڈ والا, اور ایک میرا اسکلپچر آپ اگر دیکھا ہو تو چھت کے اوپر بھی لگا ہوا ہے, وہ بھی میرا ہی ہے, اس زمانے میں کا بنا ہوا ہے وہ. ہاں. Thank you so much for your time. You are welcome. And it was a real pleasure to meet you. Thank you. This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project.